बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल, नवाज शरीफ का आज का पावर शो नाकाम या कामयाब। इस्लामाबाद से शुरू होने वाली रैली रावलपिंडी की सड़कों तक ही रह गई। इमरान खान को सड़कों की बजाय कौमी असम्बली का फोरम इस्तेमाल करने की दावत देने वालों ने आज खुद पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया। अरकान असम्बली और वजीर पार्लियामेंट तो ना गए, मगर पूरी विफाकी काबीना ने नाअहल नवाज शरीफ के जुलूस में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए रखा। सवाल यह है कि आज के इस पावर शो में चौधरी निसार अली खान साहब कहां हैं? एहसन इकबाल साहब के ये अल्फाज के हरीफों ने सोया हुआ जिन जगा दिया है। सोया हुआ शेर तो हमने यकीनी तौर पर सुना था, ये जिन किसको कह बैठे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कंटेनर्स पर चढ़कर सियासत करना कोई संजीदा सियासत नहीं है। माजी में तनकीद करने वाले नवाज शरीफ साहब आज खुद कंटेनर पर क्यों चढ़ गए? दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की अहलिया तहमीना दुर्रानी की अपने जेठ नवाज शरीफ की रैली के खिलाफ ट्वीट्स। क्या शरीफ फैमिली का एक और इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया? इस पे भी कुछ बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पैनमा हंगामे से अकामा तक सेनेट में भी गर्मा गर्म बहस आज रही। नवाज शरीफ जिसके खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं, खुलकर उसका नाम बताएं। सेनेटर एतजाज एहसन साहब की जानिब से इस बात का मुतालबा किया गया। सेनेटर्स का सबका बिला इम्तियाज एहतसाब के मुतालबे समेत असगर खान केस खोलने का मुतालबा, जबकि इस पूरे हंगामे में एक सहाफी नजम सेठी साहब ने अपनी खिदमात के एवज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। अपने वफादारों को नवाजने की रिवायत नवाज शरीफ साहब की जानिब से अब तक बरकरार रखी गई। सबसे पहले आमिर साहब, उस पावर शो की बात जो आज हमने सड़कों पर देखा, क्या समझते हैं? फ्लॉप हो गया, कामयाब रहेगा? मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। ये सारा दिन बहस होती रही है। किसी चैनल ने उसको कामयाब कर दिया तो किसी ने उसको नाकाम कर दिया। तो इसमें खबर भी कोई नहीं है कि अगर ये बहुत बड़ी रैली हो जाती है, अगर ये 10 लाख लोग भी इकट्ठे कर लेते हैं, खबर किसमें है? खबर इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी फेडरल गवर्नमेंट है, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनके इतने 200 से ज़्यादा एमएनए हैं, हर एक की ड्यूटियां लगी हुई हैं कि अपने अपने इलाके से बोले हैं। इमेंस रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल हो रहे हैं, पुलिस वाले सफ़ेद वर्दी में बचा रही हैं, वो सारा झोंक दिया हुआ है। तो ये तो खबर तब बनेगी अगर इसमें भी अगर बहुत बड़ा मजमा ना इकट्ठा कर पड़े, जिसकी हल्की हल्की झलक जो है ना वो इधर उधर नजर झलक आती है, या ये पिंडी से जब बाहर निकलेंगे अगर किसी जगह मजमा छोटा हुआ तो ये खबर होगी। खबर तो मजमा तो इनको बड़ा होना ही चाहिए। गवर्नमेंट का शो है, गवर्नमेंट का शो है, गवर्नमेंट का शो है, बिल्कुल है। ये उनकी एक दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको जरा बड़े कैनवस पे देखना चाह रहा हूँ, जरा इसका तारीखी पस मंजर, इखलाकी, सियासी, इस तरह की बातें। बात यह है कि इस तरह की जो दुनिया की तारीख में बड़ी रैलियां मानी गई, जिससे कि दुनिया की पॉलिटिक्स चेंज हो गई, दुनिया की अखलाकियात चल गई, वो तो फिर 1 मिलियन मार्च जो मशहूर हुई मार्टिन लूथर किंग की, जो है अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट थी कि ये काले लोगों को बराबरी ना देना या सिविल राइट्स ना देना, तो वो उससे पूरा अमेरिका तब्दील हो गया, पूरी दुनिया तब्दील हो गई। औरतों को हकूक मिले, कालों को हकूक मिले, हर किस्म की बराबरी की इब्तिदा हुई। इसलिए वो रैलियां की जाती हैं। छोड़ दें उसमें पाकिस्तान में भी जब ये रैलियां हुई, बड़ी रैलियां जिनको हम मानते हैं, या बीबी का 86 से को वापस आना, वो जमहूरियत के लिए लड़ाई थी, या लॉन्ग मार्चेस भी जो होती रही वो एक ऑर्डर को चेंज करने के लिए था कि जनाब हम चलेंगे, तो ताकत वो जो ना गवर्नमेंट्स गिराने के लिए थी उसी, और हर दम पे लगता है अब गिरी के अब गिरी। यहाँ तो बचाने के लिए, यहाँ बचाने के लिए पहली दफा हमने देखा गवर्नमेंट बचाने के लिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट बचाने के लिए, पार्टी भी नहीं, खानदान बचाने के लिए, ये पहली दफा हम रैली देख रहे हैं। इसलिए इसमें सस्पेंस नहीं है। वो जब जुडिशरी की मूवमेंट भी चली थी, वो भी एक पॉजिटिव चेंज ला रहे थे, वो भी मार्शल लॉ के खिलाफ था, एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ था, और ये डर था कि अब गई कि अब गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसमें देयर इज नो सस्पेंस। इसमें ज्यादा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, अब वो बस में चले गए हैं, वो जी बस में जी वो टॉयलेट यूज करके वो जी वापस आ गए हैं। भाई ये कहानी सारा दिन चल रही है, और ये 3 दिन चला लें, 4 दिन चला लें, इसमें स्टोरी क्या है? इसमें स्टोरी कोई नहीं है। फिर इसका एक इखलाकी पहलू का सब मुझे जो तकलीफ होती है
اخلاقی طور پہ غور ہو کیا رہا ہے، مطلب ہم ایز اے معاشرہ کدھر جا رہے ہیں، کیا باتیں اداروں کی کرتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سب سے بڑی عدالت نے کرپشن کے چارجز پہ نکال دیا. ہم یہ کیا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے خلاف کہ یہ ایسا معاشرہ ہے کہ وہ اپنی سپریم کورٹ کے جہاں سے رول آف لا سب کچھ نکلتا ہے، سرچشمہ انصاف کا، اس فیصلے کے خلاف یہ نکالی جا رہی ہے، پہلی نکالی جا رہی ہے جو نکل رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جس کی جیب میں کوئی 2-4 کروڑ روپیہ ہے وہ 500-700 ٹرک استعمال کرے، قیمے کے نان کٹھے کرے، اچھا سا رائتہ بنوا لے اور بندہ جدھر مرضی قوم کو لے جائے. یہ this is the state of affairs. This is Pakistani nation as we speak today and this is the leadership. یہ میسج کیا دے رہے ہیں؟ نہیں مطلب رہتا ہونا ضروری ہے. رائتہ وہ قیمہ کے نان. تھوڑے میری فرمائش پہ نا آپ اس کو پودینے کی چٹنی کر دیں، مجھے پسند ہے. ایک قیمے کے نان کے اوپر جو ہے نا 10 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جو ہے وہ جی قیمے کا نان مل رہا ہے، لگی ہوئی ہے، دفتر سے چھٹی لے لی، وہ مل گیا، سب کچھ ہے، بچے بھی ہے، پکنک چل رہی ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی صاحب اس کا بیسک مقصد کیا ہے. بھائی صاحب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق ہو رہی ہے، یہ کیا میسج کیا دے رہے ہیں؟ یہی دے رہے ہیں نا. تیسرا سیاسی کلیئرلی کوئی اس میں ادھر ادھر کی جانے کی بات ہی نہیں ہے. سارا یہ فراڈ ہے، ڈکائے ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چاکا، جو ہے یہ چاکا ہے کہ وہ ریفرنس سے بچنا ہے. وہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ نقصان ہونا تھا جو ہو گیا. پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گئے. آگے وہ جو ہے نا جو ریفرنسز ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. ہم روز یاد کراتے ہیں کہ وہ کیونکہ ہم نے ابھی 8 سپٹمبر آنا ہے، ہم نے وہاں جانا شروع ہو جانا ہے. ہمیں زبانی یاد ہو گئی ہیں، وہ 10 جلدیں ہم نے پوری پڑھ لی ہیں، اور 10 جلدوں کے علاوہ 7-10 جلدیں اور ہیں وہاں پہ. اور وہ ہیلی کاپٹر کیس بھی نکل رہا ہے، وہ LDA کے پلاٹ بھی نکل رہے ہیں. وہ چیزیں جس پہ وہ میں ایز اے رپورٹر کلاس صاحب پچھلے 30 سال سے ہم سارے سٹوریز کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے سمپلیفائی کر دیا جی، وہ 2 میں نے تنخواہ نہیں لی تھی، مجھے بھیج دیا. نہیں صاحب، یہ 30 سال سے ہم سارے صحافی پاکستان کی سارے دانشور جو ابھی انہوں نے سب خرید لیے ہیں، آدھے سے زیادہ جو رینٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے یہ اسی جمہوریت کا، اسی کرپشن کے خلاف یہ جنگ لڑتے رہے ہیں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو بڑا غلط ہے. وہ تو وہ کام کیا ہے جو کہ سارے ادارے مفلوج کر دیے تھے. ان سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ حالانکہ میں خلاف تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا سینئر موسٹ والا جج والا نہیں ہے، یہ پارلیمان کے خلاف، یہ پارلیمان پر اختیار ہونا چاہیے. مگر ان کے دیکھتے ہوئے صرف اگر ان کے ہاتھ میں یہ اختیار بھی ہوتا کہ آرمی چیف کی طرح اپنا چیف جسٹس بھی لگا سکتے تو یہ سارے کنٹرول کر لیا تھا. نیب بھی اپنی مرضی کا لگا لیا، PAC بھی کنٹرول کر لی، SEC بھی کنٹرول کر لیا، آڈیٹر جنرل، اکاؤنٹنٹ جنرل سب کنٹرول کر لیے. صرف ایک چیف جسٹس ان کے قابو میں نہیں آیا کیونکہ سینیورٹی کا پرنسپل ہو گیا تھا. ججز ان کی پکڑ سے باہر ہیں، وہی لے کے بیٹھ گئے. تو میں تو اوورآل اس کو دیکھ رہا ہوں. لاسٹلی یہ کہہ دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو بڑی آپ کی بڑی اچھی ٹرم تھی وہ رودالی والی، کہ رودالیاں پورے 1 لاکھ رودالیاں اور رودالے اکٹھے کرنی ہیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ ایک پاکستان کا پولیٹیکل آرڈر چینج ہو رہا ہے. ہم ایسے بلیم کر دیتے ہیں ضیاء الحق کو کہ صاحب یہ ضیاء الحق کا نہیں آرڈر، یہ نواز شریف کا آرڈر تھا. وہ تو 88 میں اوپر جا چکے اور وہ تھوڑا سا انہوں نے کوشش کی تھی، اس کو لے کے کون چلا آگے. میں 1985 میں جب یہ چیف منسٹر بنے، میں ایگزیکٹلی اسی سال میں جرنلزم میں آیا. تو ہماری دور کے باقیات میری جنریشن جو ہے ان کی تو زندگی، ہم نے تو کرپشن اپنے سامنے وہ LDA پلاٹ ہوتے دیکھے نا، وہ ہمارے سامنے وہ LDA پلاٹس کیے گئے، وہ نوکریاں ہمارے سامنے، کرپٹ سسٹم ہوتے ہوئے، گورننس خراب ہوتے ہوئے ہم نے سے یہ ہماری جنریشن میں ہوا. ہمارے سے پہلے نہیں تھا. 70s کے جو ہمارے اسکول کے دن تھے وہاں پہ یہ نہیں تھی. ہم نے اچھا دور بھی دیکھا ہوا ہے. آپ کی جنریشن نے اچھا دور دیکھا ہی نہیں ہے، کٹ آف ہی نہیں دیکھا ہوا. سو یہ ایک پولیٹیکل آرڈر کی تبدیلی ہے جو یہ نہیں ہونے دے رہے. اس کے ساتھ پورا ایک نیٹ ورک جڑا ہوا ہے، خاندانوں کا، لاسٹ کہہ دوں، خاندانوں کا، مافیوں کا، کارٹیلز کا، پوری وہ جو کشمیری برادری سے لے کے وہ برف بیچنے والے جو کہ اب ارب پتی بن چکے ہیں، یہ سب کو زوال نظر آ رہا ہے. جس تبدیلی کی آپ عامر صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھنا یہ تبدیلی کس طرح تک وہ آتی ہے. بریک لیں گے چھوٹا سا فوری طور پر. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور نواز شریف صاحب کی پاور شو کے متعلق بھی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد نون لیگ ہر روز ووٹوں کے تقدس کی بات کرتی رہی ہے. تو ووٹ حاصل کرنے والے تو آج جلوس میں پہنچے ہوئے تھے، پارلیمنٹ تو کوئی نہیں گیا. میں ذرا تھوڑا سا
ریلی پہ بات کرتے ہیں, اس پہ بعد میں آتے ہیں, جو اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کریں گے. دو چار چیزیں بڑی حیران کن ہیں. ہم دیہات کے بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں موسٹلی. مجھے اپنے ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں, اب شاید عامر نے بڑی اچھی کہا کہ روایتیں بہت ساری بدل گئی ہیں. مجھے خود یاد ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ایک سپاہی آ جاتا تھا پورے گاؤں میں کہ کسی کی شکایت ہو گیا تھانے میں, کوئی سپاہی بلانے آتا تھا تو پورا گاؤں جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کس نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ اس کے بچے نے کہ سپاہی بلانے آ گیا ہے. کوئی بینک کا, یہ میں نے خود اپنے گاؤں میں دیکھے ہوئے, کوئی بینک کی طرف سے کوئی پیسے مانگنے آ جاتا تھا, جناب قسط آپ نے دینی تھی پوری نہیں کی, تو وہ بندہ اتنا وہ شرمندہ ہوتا تھا کہ وہ ایک تو پورے بینک والے کے پاؤں پڑ جاتا ہے کہ حضور پیسے تو دیتا ہوں میں, یہ کسی کو نہ بتانا تو مجھ سے پیسے مانگنے آیا تھا, میں نے تیری قسط نہیں دی. وہ اپنا وہ ڈنگر بیچے گا, وہ بھینس بیچے, بیل بیچے, کوئی چیز بیچے, وہ اپنی بیٹی کی بالیاں بیچے, وہ بیچ کے کرتا تھا کہ میری بےزتی شہر میں نہیں ہونی چاہیے. گاؤں میں یہ کوئی نہ کہے کہ مجھے تھانے سے کوئی بلانے آیا تھا, میں نے کوئی چوری کر لی ہے یا میں نے کچھ یہاں پہ غلط کر لیا. گاؤں والے تو ویسے ظالم لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی چور کوئی ان کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کو باقاعدہ کھوتے پہ بٹھا کے پورے شہر کی نہیں وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں, پتہ ہے دیہاتوں میں کام ہوتے ہیں سارے کے سارے, کے لوگ ڈر کے مارے اس لیے بھی چورے نہیں کرتے, اگلا کھوتے پہ بٹھا دے گا. ایک چینج آپ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں, مطلب ابھی تک دیہاتوں میں یہ کلچر یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی سزاؤں پہ کسی زمانے پہ لوگ جو ہیں کہ آپ کو کسی عدالت نے سزا دے دی, مان لیں تو غلط صحیح علیحدہ بحث ہے, آپ رادر لوگ یہاں چھپتے تھے, ایک ایک مہینہ گھر سے نہیں نکلتے تھے وہ کہ یار کہ لوگوں کو ہم کیا بتائیں گے, کیا منہ دیں گے, کہ ہمارے اوپر الزامات کیا لگے ہیں, ہمارے بچوں کی پراپرٹیز کہاں سے نکل آئی ہیں, لندن میں کہاں سے ہیں, ہمارے بچوں نے اتنی کمپنیاں کہاں بنا لی ہیں, یہ کارخانے کہاں سے نکل آئیں, اربوں روپے کے مجھے تحفے کیسے مل گئے ہیں, یہ میرے بچے منی لانڈرنگ کیسے کر رہے تھے. آپ اور میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اس طرح کے کارنامے نکل ہیں, پھر بھی بیٹھ کے ہم اس کے بعد آ کے کریڈٹ لینا شروع کر دیں, لوگوں سے مبارکبادیں لینا شروع کر دیں. بھئی میں داد دیتا ہوں بھئی عامر صاحب بھائی مت سے, یہ وہ مرکنٹائل کلاس ہے, یہ وہ تاجر طبقہ ہے جو ہمارا ہیرو تھا. کہ ان کو میں نے کالم بھی لکھا ہے 2-4 دن پہلے, اور مجھے اجاز بھائی ہمارے دوست انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا جو یہ چیزیں یہ آپ کی مرکنٹائل کلاس نئی نئی روایات ڈال رہی ہے, اس سے فیوڈل آپ کو فرشتہ لگنا شروع ہو گیا ہے. وہ اپنی زمینیں بیچتے تھے, کچھ کرتے تھے, وہ آ کے یہ کام نہیں کرتے تھے کہ یہاں پہ آ کے مال بنائے, پیسہ بنائے, یہاں پہ بڑی بڑی آ کے آپ اس بزنسز کھڑے کر لیں, باقی ظلم ستم وہ اپنی جگہ پہ کرتے تھے. جو روایات آپ کے اس یہ شہری طبقے نے آ کے یہاں پہ دی ہیں, اس وقت آپ کا وزیر اعظم سب سے بڑا بزنس مین ہے سب, اس کی اپنی ایئر لائنز اللہ کے فضل سے, اور شکایت بھی کر رہے تھے کہ جو لائف سٹائل میں پہلے گزارتا تھا یہ سیاست میں آنے سے پہلے, وہ بہت ناشکری کی حد دیکھیں کہ یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان, پالیٹکس کی وجہ سے آپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں. وہ اس دن ناشکری فرما رہے تھے, کہتے جو میں لائف سٹائل پہلے گزارتا تھا, پہلے آپ کے پاس ایئر لائن تھی, کہ کیا لائف سٹائل, آپ پہلے پیٹرولیم کے منسٹر بن کے جو آپ نے LNG کی ڈیلوں میں آپ نے اتنے بڑے بڑے چھکے مارے, ہم نے پہلے مارے تھے, یا جو کچھ اب آپ کو مل گیا ہے, اب آپ اس سے پہلے پالیٹکس کے آپ کو پہلے ملا تھا, یہ ساری چیزیں. انہوں نے جس طرح کے معاشرے کو ہم نے بے شرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, کہ مکر جاؤ, ڈیٹ ہو, جو ہم ڈیٹ ہو گئے. نہیں, پرائم منسٹر کو کرپشن پہ نکالا گیا, سپریم کورٹ نے, اور وکٹری کی چل رہی ہے, یہ باہر چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, جھمرے بس جھومر چل رہا ہے, اس پہ جھمرے ہو رہی ہیں, اس پہ ڈانسز ہو رہے ہیں, ٹویٹس ہو رہے ہیں, اور کسی دنیا جہاں کی برازیل کی تصویریں نکال کے PML نواز والا ان کا سوشل میڈیا وہ دکھا رہے رج دکھانے کے لیے. یار یقین کرے ایسی سزاؤں پہ کہ لوگ جو ہیں مہینہ مہینہ گھر سے نہیں نکلتے تھے, ان کے رشتے کرنے مشکل ہو جاتے تھے کسی دور میں, جو آپ نے بات کی 85 کے بعد آپ نے کلچر اس معاشرے کو بحث کر کے رکھ دے کہ جو جتنا بڑا کرپٹ ہے, آنکھوں سے کرپٹ ہوتے دیکھا ہے کہ کرپٹ چور دندناتے پھرتے ہیں, چھپ کے بیٹھتے ہیں, وہ بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ آنر کی بات ہے, ڈگنیٹی کی بات ہے, اور ہم یہاں سے بادشاہ دوڑ دھڑکے کے ساتھ ہم تو جائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے, پوری دنیا میں ہمارا تماشا. ایک تو اس پہ ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ہماری عزت بڑھی ہے دنیا میں, ایون انڈینز نے بھی ہمیں آ کے انہوں نے کیا کہ یار پاکستان کو دیکھو, اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کو جمہوری طریقے سے انہوں نے لا کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا, پرائم منسٹر آ کے جمہوریت ان کے آگے چل پڑی ہے. بھئی پوری دنیا رش کر رہی تھی, انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو یہ بھی آپ کو خوشی نہیں لینے دیں گے, ہم پوری دنیا میں آپ کو آگے ذلیل کریں گے کہ آپ کا وزیر اعظم کرپشن چارجز پہ نکلا ہے, برطرف ہوا ہے, اور انہوں نے قوم کو جھمر تاڑی پہ لگا دیا کہ چلو بھی بابا شروع ہو جائے. وہ یہاں والی بات, یہ قیمے کا نان اور ساتھ میں پودینے کی چٹنی, اور ناچو یہاں پہ, اور پوری دنیا کو بتاؤ کہ آئی ایم ہاؤ پاپولر, ایک چیز. لیکن دوسری طرف عوام کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں سر, ہرگز ان کا پلان نہیں تھا آج یہاں پنڈی رکنے کا. لوگوں کو بھی داد دیں, لوگوں نے آج بڑی حد تک ریجیکٹ کیا ہے یہ. اگر ہماری سب کی یہ توقع تھی آنے اس کے ریئلسٹک نوٹ کہ شاید یہ پنجاب ہاؤس میں آج وہاں پہ اتنا رش ہوگا,
آپ کا ڈی چوک میں یہاں پہ آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی, اسلام آباد سے چلیں گے سارے کے سارے رستے آپ کے یہ بلاک, یہ مجھے توقع تھی, یہ میں توقع کر رہا تھا, حکومت ان کی ساری مشینری ان کی, وزیر چل رہے ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر ساتھ ساتھ چل رہا ہے, پوری ریاست کے ادارے ریاست کے سب سے باعزت ادارے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں اور پنڈی میں داخل ہو رہے ہیں, مطلب جانا آپ نے جی ٹی روڈ پہ, پنڈی میں داخل ہو رہے ہیں کہ کوئی راج دے, پنڈی کے لوگوں کو داد دینی چاہیے سر, ٹو بی فیئر. ہرگز اس تعداد میں خود سن رہا تھا جو ان کے اپنے پرو حکومت کے چینل کے 5 بجے تک بندے نہیں تھے, 5 بجے کے بعد جو ایس او ایس کال جنہوں نے شروع کی ہیں, کوئی جھنگ سے لے کے آ رہا ہے, بس لے کے آ رہا ہے, کوئی لئیے سے چل پڑا ہے, 5 بجے کے بعد ویسے ہی وہ مری روڈ ساری بند ہو جاتی ہے. کلاس صاحب آپ اور میں کبھی بھی وہاں سے شام کو رش آورز میں نہیں جاتے, وہ بند ہوتی ہے. آپ نے اگر رپورٹنگ دیکھ رہا, میں نے زیادہ کوشش کی ہے جو انہی کا اپنا پسندیدہ چینل ہے اس کی رپورٹنگ دیکھی جائے کہ وہ کہاں بڑھا چڑھا کے چیزیں بیان کر سکتے ہیں, ان کا مقابلہ تو کر ہی کو نہیں سکتا, باقی تو پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ ہمیں اس وقت کھانوں کی تفصیل بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے جہلم کے فلاں ہوٹل پہ ٹھہرنا ہے, اس ہوٹل میں یہ خوراک پیش کی جاتی ہے, ایسی مچھلی بنتی ہے, ایسے ٹکے بنتے ہیں, ایسے نان بنتے ہیں, ایسے تلور بنتے ہیں, ایسے وہاں پہ تیتر بھونے جاتے ہیں, ایسے ایسے فلاں وہاں پہ یہ کباب بنتے ہیں. یہ رات کو انہوں نے جہلم ٹھہرنا تھا. عاشق کا سیاسی جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. اسے بریک پہ چلتے ہیں ہم, ذرا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. کچھ سوئے ہوئے شیر کے بعد سوئے ہوئے جن کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے, اور تہمینہ درانی صاحب کے ٹویٹس نے بھی جو کہ نواز شریف صاحب کی ریلی کے اگینسٹ انہوں نے لیے ہیں, اور ان سے متعلق کئی سنگین سوالات اٹھائے ہیں, اس پہ متعلق بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. عامر صاحب, آپ نے تہمینہ درانی صاحبہ کے ٹویٹس تو یقینی طور پر دیکھے ہوں گے, کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دبی پھوٹ تھی جو ان ٹویٹس کے ذریعے اب کھل کر سامنے آ گئی ہے؟ ان کی بڑی آج انٹرسٹنگ ٹویٹس آ رہی تھیں, جس کا بنیادی یہ مقصد تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب دیکھیں بڑی مشکل میں ہیں, کہ ایک طرف وہ چیف منسٹر کے طور پہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں, ایک طرف اگر کچھ خرابی ہو جائے تو بھی وہ ذمہ داری ہیں, وہ بھائی بنے کہ چیف منسٹر بنے, وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں. اور ساتھ میں کہہ رہی ہیں نہیں پھوٹ نہیں پڑے گی, مگر پھوٹ پڑے گی بھی, وہ اشارے بھی اس طرح کے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو آنے والا دور ہے اس میں یہ نفاق پڑے گا ہی پڑے گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جس طریقے سے آؤٹ رکھ رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں لاہور سے اور پرائم منسٹر, یعنی شروعات ہو چکی ہے. بالکل ظاہر ہے, وہ بالکل مریم بی بی کا آرڈر چلانا چاہتے ہیں کہ وہی ٹوٹلی کنٹرول کریں, اس لیے نہیں اس میں آئیں. وہ وہاں سے بیٹھ کے ہیڈ کوارٹر سے سارا سوشل میڈیا اینڈ میڈیا مینیج کر رہی ہیں وہاں پہ. مگر یہ مریم مینجمنٹ بھی نہیں چلے گی, وہ اس لیے کہ یہ جو پراکسی پرائم منسٹر جو لائے ہوئے ہیں, یہ اٹ از ان دی نیچر آف دس آفس کہ وہاں پہ جب یہ ہٹیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری فائلیں جو ہیں وہ جاتی عمرہ جائیں گی پھر واپس آئیں گی تو وہی والے پرنسپل سیکرٹری رہیں گے. آلریڈی ویسے اطلاع یہ ہے کہ لوگوں نے وہاں سے نا سنکنگ شپ میں سے وہ چوہے کافی سارے لیفٹ رائٹ دوڑنے شروع ہو گئے ہیں. کوئی ادھر سفارش کرا رہا ہے کہ مجھے ادھر بھجوا دیں, کوئی ادھر بھجوا رہے ہیں, تو وہ چلتا نہیں ہے. اس سے آگے ہی یہاں پہ مس گورننس کی بہت خوفناک وہ ہے, پروموشنز کے بورڈ کی ابھی بھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اس پٹاری میں سے کیا نکلتا ہے. تو آگے یہ مزید جو ہے کیا اس کا وہ کریں گے, تو یہ نفاق پارٹی میں بھی پڑے گا, خاندان میں بھی پڑے گا, گورنمنٹ کیبنٹ کے اندر بھی بنے گا. یہ بس اس کو کچھ ہفتے چند دے دیں. میں لاسٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ آگے جو بات ہو رہی تھی کہ یہ نواز شریف صاحب کی یہ جو تبدیلی ہے نا, ابھی یہ جو ان کے اپالوجسٹ آ گئے ہیں بڑے جلدی ایک دم ان کو جمہوریت کا چیمپئن بنا دیا, اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا جو مخالف بنا دیا کہ جناب یہ ساری عمر لڑتے رہے ہیں. ان میں سے کسی کو شک ہے کہ یہ کرپٹ نہیں تھے؟ یہ سارے لوگ یہ 30 سال سے ابھی جو میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, 30 سال سے جو صحافی بھائی تھے وہ ہمارے جیسے وہ کہانیاں لکھ کے مار گئی. پرابلم کیا تھا, ہم ثابت نہیں کر پاتے تھے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ سپریم کورٹ میں ٹرائل بچے کیسے ہیں, یہ بچ کے اس بات گراؤنڈ پہ رہے تھے کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ سن نہیں سکتے ٹرائل. اور بھائی ٹرائل تو 18 سال سے وہ دیبیار وہ پڑے ہوئے ہیں, سارا ہی ریگڈ تھا سسٹم, ٹرائل تو ہو ہی نہیں رہا تھا. تو صرف یہ ہوا ہے کہ وہ سٹوریاں جو ہم کرتے رہے اور یہ لوگ کہتے رہے وہ پروو ہو گئی اور دی ہائیسٹ لیول ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ تو پکا لگ گیا کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو اڑایا ہے, ٹرائل بھی وہ کروا رہے ہیں. سو اس کے بعد کسی کے بعد گراؤنڈ نہیں رہ جاتی یہ کہنے کی. ساری آپ کو تھوڑا سا میں کاٹ رہا ہوں, میں اس پہ آج جو میرے خیال 2-4 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. آج وہاں صحافیوں کو مارا گیا, آپ نے نوٹ کیا,
بول ٹی وی کے وہ صفدر ہے، میرا عزیز ہے صفدر جو ہے، اور عامر لیاقت صاحب کا مجھے کسی نے بھی میسج بھیجا، وہ بڑا انہوں نے اچھا کوٹ کیا، انہوں نے روف کلاس رہا تو ان کے ہاتھ نہیں چلا نہ چڑھا، انہوں نے کہا چھوٹے کزن نو مارو، اس کے چھوٹے کزن آپ اس کو صفدر کلاس رہے کی پھیٹی لگا دیتے، بیچارہ میری وجہ سے شاید اس کو اچھی خاصی اس کو پڑ گئی ہے وہاں پہ، وہ یہ خیر جرنلزم میں ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور اعتراض بھی آ رہا ہے، میں جو آپ کی بات کاٹی تھوڑی سی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اینکرز جو ہیں، مطلب جو ہماری ورکنگ کلاس جرنلسٹ ہے، وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو گفتگو کرتے ہیں لوگوں کا غصہ ہے وہ عامر متین یا روف پہ ہوگا، سپوزلی جو بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے دانشوری فرماتے ہیں، یا باقی دیگر چینلز کے جو اینکرز ہیں جو لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں، اگر پبلک کو اگر نواز شریف صاحب کو غصہ ہے تو اینکرز پہ ان کو زیادہ، رپورٹر بیچارے کا تو کوئی اس کا کامنٹ نہیں آ رہا، تو انہوں نے جو ان کا اینکرز کا غصہ تھا وہ سارے کا سارا ان پہ رپورٹرز پہ نکال دیا، جو ان کی پھینٹیں لگ گئی ہیں ان کو انہوں نے مار پیٹ کی ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں جناب اینکرز جو ہیں کسی وقت خود بھی تشریف لے جائیں اور مجمع میں جا کے یہ ساری رپورٹنگ کریں، ایک ان کا ورکنگ کلاس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسرے میں تمہینہ پہ آنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات ابھی کی ہے، آج تمہینہ نے بڑے انتہائی، آپ نے تو بڑا اس کو لائٹلی سا اس کو لیا نا، تمہینہ نے بڑے ویری میننگ فل ویری ڈیپ تھاٹ، اور میں بھی ایک اور بھی ہوں گا جو آپ نے کہا نا کہ کس چیز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں علی اکبر ناطق، وہ بہت بڑا ادیب بھی ہے اور ان کی انڈیا میں بڑی کتابیں چھپی ہیں اور پاکستان میں بھی ان کی بڑی اچھی خاصی ان کی فالوئنگ ہے، ون آف ہز فالوورز ایز ویل۔ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت آج ایک سٹیٹس دیا ہے اپنے فیس بک پہ اسی بات پہ، اور بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھایا انہوں نے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج مثلا تہمینہ دورانی سے شروع کرتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ سیفلی گھر یہ تشریف لے آئیں اور اپنے تمام ایڈوائزر ان کو فائر کریں، فارغ کر دیں ان کو۔ یہ شہباز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں اوپن فورم پبلک پہ، اینڈ وی اگری ود ہر بائی دی وے، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور جو مالک صاحب جو ہمارے دوست محمد مالک جو ہیں، مطلب مالک سے 100 اعتراض ہو سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ گفتگو اور یہ مشورے بڑے اچھے دیتا ہے، مطلب پولیٹیکل سائنس ہے مالک میں، اور لگتا ہے مالک کی اور تمہینہ دورانی کی بالکل سیم ویو لینتھ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مالک صاحب تمہینہ صاحبہ کو تو ایڈوائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کے میاں صاحب کو تو ایڈوائز کر ہی رہے ہیں۔ ان کا یہ الفاظ کہنا ہے کہ یہ واپس آئیں، تشریف لے آئیں اسلام آباد، ساری لاہور سیفلی، اور اس کے بعد اپنے ایڈوائزر کو فائر کریں کہ جنہوں نے ان کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ یہ جلوس نکالیں، جلسہ نکالیں، اور اپنے چھوٹے بھائی کے لیے، یہ لکھا ہے انہوں نے، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے جس کی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ میرا بڑا بھائی جو ہے میری تمام تر ان کا ایڈوائسز کے باوجود وہ مصروف جو ہے اپنا پورے کا پورا اپنا شاہی جلوس لے کے چل پڑے ہیں، رستے میں خدا نہ خاصا کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ سو انہوں نے یہ بات انہوں نے یہاں پہ کی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 3 دنوں کے لیے پورے کا پورا جی ٹی روڈ یا روڈ بند کر رہے ہیں، یہ کامن آدمی کے لیے مسائل آپ پیدا کر رہے ہیں، اس نے کہا میں اس پہ اپالوجی کرتی ہوں۔ یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ان کے ایڈوائزر اور ان کے ایڈوائزر میں کتنا فرق آ رہا ہے، اور خاصی انہوں نے یہاں بھی کہا ہے کہ سی ایم جو ہے ان کا بھائی جو ہے، آپ ان سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کام لے رہے ہیں، مطلب ہے کہ وہ 9 سال سے بقول ان کے سوئے نہیں ہوئے، ویسے ان کے بارے میں سنا تو یہ ان کو رات کو نیند ویسے نہیں آتی، انسومنیا کا ان کو شاید کوئی ہے کوئی پرابلم، سو خیر انہوں نے ان کو لائک اے گڈ وائف، انہوں نے ان کے انسومنیا کے مسئلے کو بھی اس میں ڈال دیا، جی قوم اور ملک کی خدمت میں 9 سال سے شہباز شریف صاحب ہماری فکر میں بیچارے سو نہیں پاتے، سو نہیں سکے۔ اب میں علی اکبر ناطق نے جو پوائنٹ اٹھائے وہ سر جو بڑے مزے کے، اگر اف یو الاؤ می، جو آپ سوالات اٹھا رہے تھے، انہوں نے پوچھا ہے یہ ناطق صاحب نے کہ نواز شریف کس کے خلاف جلوس نکال رہا ہے؟ انہوں نے کہا جناب کیا یہ مرکزی حکومت کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں؟ وہ تو ان کی اپنی ہے۔ یہ پنجاب حکومت کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں جو ان کے بھائی کے پاس ہے، تو یہ جناب عدالت کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں، اس کا تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اگر یہ فوج کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں وہ تو ان کی ماہیت ہے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی سازش کی ہے تو پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو ایکشن لینا چاہیے تھا، ان کے پاس تو بڑی پاورز ہیں۔ اگر وہ اپنی سیکرٹ ایجنسیز کے خلاف اگر ان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ماتحت آتی ہیں، اپنی حکومت کو کہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے، علی اکبر ناطق صاحب نے بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھایا، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، انہوں نے کہا یہ بتایا جائے کہ میں سپوزلی آپ کا ورک کروں، میں کس کے خلاف نعرہ لگاؤں؟ وہ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں اس کے عدلیہ کے خلاف نعرہ لگانا ہے، مجھے بتائیں پلیز، میں نے فوج کے خلاف نعرہ لگانا ہے، مجھے اس کا بھی بتائیں، میں نے ISI کے خلاف لگانا ہے تو مجھے اس کا بھی بتا دیں، میں نے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگاؤں، میں پنجاب حکومت کے خلاف نعرے لگاؤں۔ اور آخر پہ لکھتے ہیں وہ ناطق صاحب، اپنا انہوں نے نک نیم رکھا ہوا ہے عوامی ڈاکیا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے نااہل شریف جلدی بتائیں، ہم آپ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ جس کے خلاف کہتے ہیں ہم نعرہ لگانے کو تیار ہیں، خدا کے لیے کسی کا نام تو لو، قیمے کے نان اور رائتے کے ساتھ نعرہ بھی بھیج دیں۔ ویسے قیمے کے نام کا ٹرینڈ پرانا ہو گیا، بریانی آ گئی ہے، اب مارکیٹ میں بریانی متعارف ہو گئی ہے، بریانی بالکل پیکٹ آ گیا ہے۔ مگر مجھے نا آگے وہ جو ڈانس کرتے ہوئے وہ جھومر آپ کے بقول نا وہ جو جھومر ڈالتے ہوئے جو سرکردہ ہے نا، جو لیڈر کلاس سیکنڈ ٹیئر،
میں ان کے متعلق زیادہ خاصا فکر مند ہوں کیونکہ وہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو ریفرنس میں مارے ہی جا رہے ہیں، یہ اگر مارے جائیں گے بچتے ہم بھی نہیں ہیں ان میں سے، کیونکہ کافیوں کو تو ہم بھی چاہتے ہیں. میں نے کہا نا 85 سے آنورڈز ہم نے بھی دیکھا ہے ہمارے سامنے موٹر سائیکلوں میں جو ہے نا پٹرول جن دن دوستوں سے دلواتے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے، چونا منڈی میں ان کے گھروں میں ہم بھی جاتے رہے ہیں. چونا منڈی میں کون رہتا ہے بھائی ان میں یہ چلے نام پھر آپ بریک سے واپس آ کے بتا دیں گے. اب وہ 40 پلاٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ سے پشتوں سے ارب پتی تھے تو وہ اربا پتی کا وہ حساب آگے ان کا بھی چلنا ہے. وہ اپنے لیے لوہے کے چنے والوں کا اشارہ ہے، لوہے کے چنوں والوں کی بات کر رہے ہیں. چلیے اب چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سینٹ کی گرما گرم بحث سے متعلق میں جو آج ہوئی اپڈیٹ آپ کو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وفاداروں کو نوازنے کی جو روایت نواز شریف صاحب کی جانب سے برقرار رکھی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینٹ کی گرما گرم بحث سے متعلق تو بات کریں گے، لیکن ہے تو موسٹ فیوریٹ وہ کلاسا صاحب کے چودھری نثار علی خان صاحب، لیکن آپ سے پوچھ لیتی ہوں وہ کہاں پہ ہیں؟ آج نظر نہیں آئے وہ. The man to be watched is چودھری نثار. بس ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کا انتظار کریں گے. ان میں اتنی مروت اور اتنی وزاداری ضرور ہے کہ یہ بھی نہیں نظر آیا کہ وہ نواز شریف کو چاقو مار رہے ہیں. ہر کسی وہ جگہ گئے ہیں جتنا کہ ان کو استقبال دیا گیا اتنا ضرور ہے. انہوں نے بڑے آرام سے 8 کرسیاں 2 میز اور جو ہے نا 50 قیمے کے نان بلا کے نا اپنے گھر کے باہر جو ہے نا ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. مگر وہ یہ بھی نہیں نظر آ رہے کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ کرپشن کے اوپر نکالا گیا ہے کہ وہ نظر آئیں کہ سب سے آگے دانیال اور طلال چودھری کو کونیاں مارتے ہوئے آگے آ کے وہ کہیں کہ میں تاڑی ڈرائیو کر دیں گا، ہٹ جاؤ پیچھے. ایک تو وہ خود بھی نہیں آنا چاہ رہے، وہ بس اتنی ضرور ہے کہ خانہ پوری انہوں نے کر دی ہے. مجھے شک پڑتا ہے کہ میاں نواز شریف کے کیمپ پر مریم بی بی کی بھی یہی خواہش ہے جو ان کی خواہش ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نظر آئیں فور فرنٹ پہ. ظاہر ہے ان کو ایک وہ کیبنٹ میں بھی نہیں لیا، مطلب وہ بھی گئے نہیں ہیں، وہ بھی خوش ہیں نہ آنے پہ، وہ بھی خوش ہیں. وہ اس لیے نہیں گئے، ان کو پتہ تھا کہ ان کی سیلف رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، یہ نہیں آئیں گے. وہ خوش ہے اس پہ، وہ بھی خوش ہے. اب یہ کیا ایک جونیئر بندہ جو کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ یہ کیبنٹ منسٹر رہے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، ان کو ٹوٹلی بائی پاس کر کے جو ہے کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی تھی نا. اس کے بعد اگر وہ کیبنٹ میں جاتے وہ تو میں الحمدللہ ان کے متعلق بڑے اور قسم کے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا. تو میں انہوں نے اپنی شان دکھائی ہے جو ان کی ہے، میں ان کو بڑی تنقید کرتا رہا ہوں. میں نے ان پہ کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگایا، میں نے ان پہ میننس کا الزام نہیں لگایا. وہ ایک سٹائل ہے ان کا، اپنا پولیٹیکل وہ بات ہے، پولیٹیکل تنقید کرتے ہیں ہم اس پہ. تو ابھی جو ہے نا دونوں پارٹیز خوش ہیں، مگر میں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، آپ بھی رکھیں. سب رکھے ہوئے. یہ تو داد دینا چودھری صاحب کو، کچھ بھی کہیں ان کا جیسے ان کا سٹائل ہے، ایگوسٹک زیادہ ہے، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے جاتی، یہ ان کا سٹائل جو ان کو جانتے ہیں ان کے شروع سے ایسے ہے. لیکن یہ تو داد دیں کہ اس کراؤڈ میں شامل نہیں ہوئے. آج جو کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہم نے بھی اس پہ ٹویٹس کیے، ہم نے بھی بیٹھ کے باتیں کی کہ حضور کہاں سے کہاں پہ آنا چاہتے ہیں. جب میاں صاحب سے آپ کی نہیں بن سکی، آپ نے کھل کے باتیں کہہ دی ہیں، تو پھر ڈرائیور بننے کا کیا فائدہ؟ اور میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں سینٹی پرویلڈ ایٹ سم ویئر کو کہ میں ان کا حضور کا ڈرائیور بننے کو تیار نہیں ہوں. یہ بھی چودھری صاحب نے راجپوتوں والا کام کیا ہے، جو راجپوت ہمیشہ طریق میں بڑے آنریبل لوگ اور بڑے اس پہ کھڑے رہنے والے لوگ ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ کل وہ مان سنگھ جو تھا اس کو جب تک مان سنگھ رہا، جب عزت جب تک ملتی رہی، جب اس کی عزت کم ہو گئی دربار سے چپ کر کے چلا گیا تھا. ایسے ہی تھے. تو چودھری صاحب کا میرا خیال ہے یہ ان کا اس پہ تھا. آج جو وہاں پہ جو اچھی تقریر ایک اور چودھری صاحب نے کی ہے، وہ وہاں پہ احتجاج ایسا نہیں کی ہے سینٹ میں، جو ہمارے عمران مگرانہ رپورٹر جو اس کو کور کر کے ہیں سارا، اس میں اچھی تقریریں ہوئی ہیں. پاناما کے حوالے سے شہری رحمان نے بڑی اچھی تقریر کی ہے. تاج حیدر صاحب آلویز ہی اسپیکس ویری ویل، ان کی بڑی ڈھیلے اور بڑے دھیمے اور اچھے انداز میں تقریر کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کا سٹاف بڑا ہوتا ہے، سبسٹنس بڑا ہوتا ہے، سیکھتے ہیں. تاج حیدر کی تقریر جب بھی میں بیٹھوں ہوں تو کچھ نہ کچھ نئی چیز آپ کو وہاں سے ملتی ہے. اور اس میں انہوں نے باقی اچھا محسن عزیز صاحب ہیں، وہ اس کے پی ٹی اے کے سینیٹر، آلویز آئی لائک ہم. وہ مشاہد اللہ خان صاحب بھی وہاں موجود تھے، ان کا اپنا ایک سٹائل. انہوں نے کہا جناب بیرون ملک سازش ہوئی ہے. تو شہری رحمان نے صحیح پوچھ لیا، انہوں نے کہا جناب یہ سازش اگر امریکنز نے کی ہے پھر نام لینا. وہی والی بات جو علی اکبر ناتے کہہ رہا ہوں، بھائی مجھے بتایا تو صحیح میں عوامی ڈاکیا ہوں، اور کسی کا نام تو لو، نعرہ لگانا سارے اس کی. ایک اور بڑا وہاں پہ اس میں رہا کہ ان سب نے کہا جی کہ ہم نے اپنی داڑھی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے. مطلب کہ ہم نے فوج اور اپنی عدلیہ کے ہاتھ میں اپنے سیاست دانوں داڑھی دے دی ہے. وہ اس لیے دے دی کہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ پاناما آپ کی گلی محلے میں وہاں پہ آپ کے پارلیمنٹ میں پورا 1 سال پھرتا رہا ہے.
نہ سینٹ اس پہ کچھ کر سکے نہ اس پہ قومی اسمبلی کر سکی ہے. اس وقت کمیٹی بنا کے نواز شریف صاحب کو بلا کے پروب کر کے امپیچ کر لیتے تو آپ کو یہ آج یہ آپ کو دن نہ دیکھنا پڑتا نہ داڑھی دوسرے کو دینی پڑتی. آپ اپنے پرائم منسٹر کو وہاں پہ امپیچ آپ ان کو کرنے کو تیار نہیں ہیں. اپنے ایم این ایز کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہیں, بے شک تیار نہیں ہے چاہے کتنے کرپشن سامنے نہ آ جائے. اس لیے دیگر ادارے جو ہے نا آپ کی داڑھی آپ کے بقول انہوں نے ہاتھ میں لے لیے. بہرحال اگین اے ویری گڈ ڈیبیٹ. تو اب مجھے مبارک ہو آپ کے دوست نجم سیٹھی صاحب دوبارہ پی سی بی کے تیسری دفعہ وہ بن گئے ہوئے ہیں, اور پچھلی دفعہ 3 سال تھا انہوں نے وہ 2 پی ایس بی کے چیئرمین رہے ہیں. اس کی تعریف میں دونوں کی تنخواہیں جاتی رہی ہیں کہ اوپر ایک بزرگ بٹھائے ہوئے تھے بیچارے, نیچے انہوں نے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین بن کے ورچولی چلایا. اب ڈائریکٹلی ہو گئے, اب بتائیں ذرا. ویسے عامر جو بات میں کہتا ہوں نا ہمارے بارے میں جو مشہور ہو گیا نا کہ پرٹیکولرلی مطلب پہلے ہم رائٹسٹ کو کہتے ہوتے تھے, جنرل ضیاء کا دور تھا, رائٹ ونگ کے صحافی جو تھے نا سر اس کو دائیں بازو کے وہ جاتے تھے ان کے ان شان میں کلمے لکھنا کالم لکھنا اور وہاں پہ بیٹھ کے کھیلتے پانا ریوارڈ پانا. اور ہم سارے جو ایک طرح لبرل اپنے آپ کو ہم جرنلسٹ کہتے ہیں یا اس کے لیفٹ کے کہتے ہیں, ہم ان چیزوں کے ہمیشہ خلاف لکھتے رہے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہے فار گاڈ سیک آپ جرنلزم کریں فائدے کے لیے نہ کریں. آپ کی رائے سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا, میں غلط ہو سکتا ہوں, اگر عامر کی رائے ٹھیک ہو سکتی ہے, ہاں میری رائے اگر انفلوئنس ہو رہی ہے کسی گریڈ کی وجہ سے, کوئی لالچ کی وجہ سے, کسی فائدے کی وجہ سے, کسی پوزیشن کی وجہ سے, دین پھر آپ پہ لیبل لگے گا, ٹھپا لگے گا, پھر مجھے کہا جائے گا ہی از اے رینٹ جرنلسٹ. آپ کی آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہمارے لبرل کلاس کا سر, وہ رینٹ لبرل جو میں نے دی ہے, دے آر ناٹ لبرل فار اے کاز, دے آر لبرل فار اے رینٹ فار بینیفٹس, انٹرسٹ مفاد کے لیے ہیں. اب نجم سیٹھی صاحب میں دل سے کہتا ہوں, ان کو میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا, اور میں بڑا ان کو پڑھا ہے, ان سے میں نے بڑا سیکھا. مجھے یہ بھی کہنے میں عرض نہیں, کچھ عرصہ انگلش اخبار میں جب کرتے تھے میں سٹوریز ان کے لیے کرتا رہا ہوں. ان سے بیسٹ ایڈیٹر ون آف دا بیسٹ ون, مطلب جن کی میں عزت کرتا ہوں, شاہین صبائی صاحب ہیں, اگین بہت بڑا نام تھا ان کے. سیٹھی صاحب بہت بڑے اچھے ایک ایڈیٹر رہے ہیں, اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے. نام ملائیں نا, کٹھے لوگ کنفیوز نہ کر جائیں. اچھی بات ہے نا, دنیا اور ہے. اب نجم سیٹھی صاحب سے ہمیں کیا شکایت ہے, ہمارے استادوں میں رہے ہیں نا جرنلزم میں, ہم جن کو ہمارے رول ماڈل تھے کسی حد تک. سر میری پوری بات سن لینا, میں سن رہا ہوں, میرا دل دکھا ہے. استاد کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے. وہ جرنلزم کبھی بھی نہیں, وہ ہمیشہ مالک اپنی ان کی پریس تھی, انہوں نے فرائیڈے ٹائمز بھی نکالی ہے. گڈ رائٹر نو ڈاؤٹ سر, بٹ جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس کا پیشہ جرنلزم ہے. آپ نے میری بات پوری نہیں ہونی, کیونکہ آپ بھی لاہور کے ہیں نا, یہ سارے کے سارے لاہور والے جو ہے نا سارے بینیفیشریز. مزے کی بات ہے, وکیلوں میں اٹھا کے دیکھ لیں, جو لبرل کلاس کا آپ کا وکیل ہے اور جو فائدے لے رہا ہے, جو بڑے بڑے بات کریں, کسی وقت ہم آپ کے سامنے مزید انکشافات کرنے والے ہیں, کون کون سے حکومتی کیسز جو ہیں وہ کس کس وکیل کو ملتے رہے ہیں جو بیٹھ کے, اور ان کو جمہوریت ان کو اچھی لگتی ہے اور ان کو ججز برے لگتے ہیں, اس کی ریزن بھی بتائیں گے, ڈاکومنٹ کے ساتھ آئیں گے. اب نجم سیٹھی صاحب سے ہمیں کیا شکایت ہوئی ہے, ان کا فرائیڈے ٹائم جو ہے ایک لبرل وائس تھی, ڈیلی ٹائمز بعض میں انہوں نے نکالا اجاز حیدر کے ساتھ مل کے, اور بڑا اچھا نکالا انہوں نے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کسی کاز کے لیے جرنلزم کر رہے ہیں. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی کلاس آپ نے بنا لی, ایک نیا مافیا بن گیا ہمارے جرنلسٹوں کے اندر, جو حکومتوں کو آ کے رینٹ پر اویلیبل ہو جاتا ہے کہ حضور ہم آپ کے لیے کالم بھی لکھیں گے, ہم آپ کے لیے ٹی وی شوز بھی کریں گے, ایک پیکج ڈیل ہوگی, ہم سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے لیے ایکٹیویٹیز کریں گے, اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ رہی, اور بھی بڑے نام میں لیا جا سکتے ہیں, وہ نجم سیٹھی صاحب کی ہے. انہوں نے اس وقت یاد ہوگا آ کے, انہوں نے فاروق لغاری صاحب نے جب یہ بی بی کی حکومت توڑی, یہ آ کے ایڈوائزر لگ گئے تھے. اور مجھے خود انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ, جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ آپ اس فرائیڈے ٹائمز کے لیے لکھیں, آرٹیکل لکھیں, خبریں دیں, تو میں نے کہا میں کہ سوری سر, آپ فرائیڈے ٹائمز کو استعمال کر کے حکومتوں سے عہدے لیتے ہیں. میں اس پہ قسم تو نہیں کہوں گا, لیکن میں کہنے کو تیار ہوں. انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ خلاصہ جی پارٹنر اب آئندہ کوئی عہدہ نہیں لوں گا, یہ مجھے خود کہا تھا, آپ لکھنا شروع کریں. میں نے ان پہ بھروسہ کر کے لکھا, اللہ کے فضل سے پوری ایمانداری کے ساتھ انہوں نے پھر ڈیسیو کیا ہے. انہوں نے پھر اسی نواز شریف صاحب سے عہدے لیے ہیں, انہوں نے پھر اپنا ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے کمپرومائزز کیے ہیں. ہم صحافی آپ اور میں بھی رہے, زرداری کے ساتھ بھی رہے, آپ نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ ہیں. میں بڑی دفعہ سوچا کہ ان کے اوپر سیریز کروں, مگر وہ سیریز ناول کی شکل میں بن جاتا ہے, وہ ناول لکھا نہیں جاتا. میرا اس کے 1-2 چیپٹر جو نا آئندہ آنے والے پروگراموں میں میں ان کو بڑا غور سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا نا میں 85 سے بالکل ٹیلیسکوپ ان پہ بھی لگائی ہوئی ہے, تو وہ ہم بھی آپ کو شیئر کریں گے. یہ جو لغاری والی باتیں کر رہے ہیں نا, ہم ان ساری محفلوں میں شریک رہے ہیں. جو کہتے تھے فاروق لغاری کو 1 سال رہے ہیں, یہاں نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. گاڈ فادر کی وہ لائن یاد آ رہی ہے عامر صاحب, اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں تمام لوگوں کو دیکھ کے. وہ کہتے ہیں اٹس اے بزنس, نتھنگ پرسنل.
یہ جرنلزم نہیں کر رہے ہمارے دوست, یہ بزنس کر رہے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.